अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम हाजिर हैं स्कैम की किस्त नंबर 9 के साथ। स्कैम की ये एपिसोड भी बाकी तमाम इकसात की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी तमाम इकसात के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। किस्त नंबर 9। अफीफ़ा की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। घर की ये पहली शादी थी, इसलिए चंद दिन पहले ही ढोलक रख दी गई थी। आइज़ल के मैट्रिक के पेपर्स बहुत अच्छे हुए थे और अब वो कॉलेज में एडमिशन ले चुकी। अफीफ़ा की शादी के हवाले से जहाँ वह बहुत खुश थी, वहीं इसके इस घर से चले जाने के ख्याल से उदास भी थी। अफीफ़ा कई कामों में उलझी हुई थी। शादी की तैयारियों में बाज़ारों के चक्कर भी खूब लग रहे थे और घर के भी 100 काम थे। आइज़ल ने जल्दी से अपने कॉलेज का काम मुकम्मल किया और किताबें समेटकर एक तनकीदी निगाह खुद पर डाली। स्याह और सुर्ख इम्तिजाज की सादा सी शलवार कमीज़ पर स्याही आंचल में इसकी रंगत मज़ीद दमक रही थी। आजकल उसे वैसे ही अपनी दमकती रंगत से बड़ी ख्वार थी। सारा दिन मुंह ना भी धोती तो भी रंगत मानना पड़ती। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वो अपना ख्याल रखना छोड़ती जा रही थी। उसे अब अपनी रंगत से डर लगने लगा था। वो भरपूर कोशिश में थी कि किसी तरह से इस खुशी के मौके पर मामी को नाराज़ ना करे। सुबह से बनाए उलझे वालों को इसने हाथों से ही सेट किया और आंचल सर पर ओढ़ा। स्याह आंचल के हाले में चेहरा मज़ीद चमक उठा। मुसीबत, वो झंझला उठी। चेहरे पर बेजारी के तासुरात मज़ीद शिद्दत से उभरे। काश मेरी रंगत ज़रा सी सांवली होती तो। खुद पर तासुफ करती हुए छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आई। बाहर कोई ना था। सच शुक्र के मामी से सामना नहीं हुआ था। वो बिल्ली की से चाल चलती किचन में गई। भूख जोरों की लग रही थी और वो फिलहाल मामी के फतवात सुनने के मूड में न थी। चूल्हे पर चावल दम पर रखे थे। इसकी भूख मज़ीद चमकी। लबों पर जुबान फेरते इसने एक चौड़ निगाह बाहर डाली। मामी को सख्त चिढ़ थी इसके इस नदीदेपन से। दम खोलने से पहले जब वो ढक्कन उठाकर चावल निकाल लेती तो अगले पूरे 2 घंटे चावलों के साथ साथ मामी की सख्त सुनना पड़ती। इसने 1 मिनट रुक कर सोचा। बजो और मामू बाजार गए थे, मेहमान अभी कोई आया नहीं था। मामी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो जल्दी से चावल निकालकर कमरे में जाकर छुप कर सुकून से चावल खा सकती थी। हाँ, ये ठीक था। इसने चुटकी बजाते एक नज़र फिर से बाहर डाली और बाउज़लत पतीले का ढक्कन उठाया। ढक्कन उठते ही ढेर सारी भाप ने इसका इस्तकबाल किया। चिकन पुलाव की खुशबू नथनों से टकराई तो इसने गहरा सांस भरते इसकी खुशबू अंदर उतारी। बाउज़लत प्लेट भरकर चावल निकाले और पतीले में चावल बराबर करते वापस ढक्कन सेट किया। चम्मच उठाकर प्लेट में रखा और खुशी से पलटी, मगर पलटते ही गिरते गिरते बची। हलक से बरामद होने वाली चीख, खतरनाक चीख का गला वो बमुश्किल घोट पाई। पीछे किसी बोतल के जिन की मानन मामी खड़ी थी। इसने बेसाख्तगी से थूक निगला। पक्का 2 घंटे की बेइज्जती पक्की थी। इसने दिल ही दिल में हिसाब लगाया। सोने पर सुहागा, बज्जो और मामू भी घर पर नहीं थे तो 1-2 हाथ भी लग सकते थे। इसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर खुद को पुलाव से पहले अगले हालात के लिए तैयार किया। बैठ जाओ आइज़ल, बैठकर खा लो। इस कदर गैर मतवक्के और नरम आवाज़ पर आइज़ल गिरते गिरते बची। इसने हैरत से सर उठाते मामी को देखा। मामी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो सदमे के तहत मामी को देखती गोया हुई, जो इसे काफ़ी उलझी सी लगी थी। हाँ, वो चौंकी। तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूर बात करनी है। वो कहीं और ही पहुंची हुई थी, इसलिए इसकी बात का मफ़हूम ना समझते इसे हाथ से पकड़कर किचन में मौजूद छोटी गोल मेज़ के गिर्द बिठाया। वो खुद भी वहीं बैठ गई। आइज़ल ने उलझकर उन्हें देखा। मामी, सब खैरियत है ना? मामी के अंदाज उसे ठिठका रहे थे। अफीफ़ा से कितनी मोहब्बत करती हो आइज़ल? मामी संजीदगी से गोया हुई। बज्जो में मेरी जान है मामी, पूछने का तो सवाल ही नहीं है। वो लापरवाही से कंधे उचका गई। इसकी खुशी के लिए क्या कर सकती हो? अंदाज संजीदा और 2 टोक था। बच्चों के लिए कुछ भी, हत्ता कि मैं इनके लिए बिना सोचे समझे अपनी जान तक दे सकती हूँ। वो लाउबालीपन से सिट के दिल से गोया हुई। क्या तुम चाहती हो कि इसकी शादी खैर खैरियत से हो जाए और वो बिना किसी जहनी अजियत से गुजरे अपने घर की हो जाए? मामी के कहने पर आइज़ल ठिठकी। बात क्या है मामी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? जाहिर सी बात है कि मैं चाहती हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आइज़ल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। न जाने ये किस बात की तमहीद थी जो मामी बांध रही थी।
وہ پریشان نگاہوں سے یکٹک انہیں دیکھنے لگی، جیسے ان کا رویہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو پھر اس کی شادی پر مت آنا۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر نکل ہی آئی تھی وہ آئزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ اسے کہ بچوں کی شادی میں نہ آنا؟ ہاں، یہی کہا تھا، مگر کیا یہ ممکن تھا؟ وہ تو دن رات اس کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ ہاں، پہلے بھی ایک بار مامی نے غصے سے کہا تھا، مگر اس نے پرواہ نہ کی کہ بھلا ماموں اور بچوں کے ہوتے یہ ممکن تھا کیا؟ مگر اب تو بازی ہی اور تھی۔ وہ برملا حکم نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ التجائیہ اسے بچوں کی خوشیوں کا واسطہ دے رہی تھی۔ کیا اسے اپنی بہن کی خوشیاں عزیز نہ تھیں؟ اندر دل سکڑ کر پھیلا، حلق میں نمکین پانیوں کا گولا سا اٹکا، مگر وہ ڈیٹ بنی بت کی مانند بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ لو آئزل، میرے جڑے ہوئے ہاتھ، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ اس نے تمہیں ماں کی طرح پیار کیا ہے، ہر جگہ تمہیں فوقیت دی ہے، آج تم اس کی خوشیوں کا احساس کر لینا۔ شادی میں آ کر کوئی بدمزگی پیدا مت کرنا، اس کے سسرال والے سرے سے ہی تمہارے وجود سے نہ آشنا ہے۔ خیر خیریت سے میری بچی کو اس کے گھر کا ہو لینے دو، خوشیوں پر اس کا بھی تو حق ہے۔ مامی نے بے بسی سے کہتے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے، اور آئزل اسے لگ رہا تھا گویا وہ پتھر کی ہو گئی ہو، اندر جیسے دل کٹنے لگا تھا۔ اس نے بدقت ایک سانس خارج کی۔ میں نہیں آؤں گی باہر، اسے اپنی ہی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ مجھے پتا تھا تم میری بات سمجھو گی، بس عفیفہ اور اپنے ماموں کو سنبھال لینا۔ اگر وہ دونوں ہمارے بیچ ہوئی اس گفتگو سے نابلد ہی رہیں تو اچھا ہوگا، ورنہ خواہ ہی شادی کے دنوں میں گھر کا ماحول خراب ہوگا، اور مجھے بہت امید ہے کہ تم عفیفہ کی شادی کے فنکشنز برباد نہیں کرنا چاہو گی۔ مامی اپنی بات مکمل کر کے کب کی کچن سے جا چکی تھی، جبکہ آئزل کی اتنی ہی دیر وہاں بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتی رہی۔ یہ روز روز کے موازنے اس کی شخصیت پر منفی چھاپ چھوڑ رہے تھے۔ اسے اپنا رنگ و روپ زہر لگنے لگا تھا، جو اس کے ہر رشتے سے کٹواتا جا رہا تھا۔ بھوک یکدم ہی مر گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی کچن سے نکل گئی۔ پلاؤ کی بھاپ اڑاتی پلیٹ وہیں پڑی پڑی ٹھنڈی ہو کر رہ گئی۔ اگلا سین۔ باہر سے ڈھولک کی تھاپ کی آواز اسے اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ باہر ہر جانب گہما گہمی تھی، جبکہ وہ اندر اندھیر کمرے میں بستر پر چٹ لٹی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ اس وقت ذہن میں کوئی سوچ بھی نہ ابھر رہی تھی، نہ اچھی نہ بری، بس ایک خالی پن سا تھا۔ عفیفہ اور ماموں گھر واپس آ گئے تھے۔ عفیفہ نے آتے ہی اسے ڈھونڈا تھا، اور گھر آنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کی اس قدر محبت پر آئزل کا دل بھر آیا۔ وہ جان بوجھ کر سوتی بن گئی، پر آگے بھی عفیفہ تھی۔ اسے اٹھا کر ہی دم لیا۔ بجو، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور باہر بہت شور شرابہ ہے، مجھے یہیں آرام کرنے دیں پلیز۔ وہ عفیفہ کے استفسار پر سہولت سے منع کر گئی۔ رہتی کسر اس کی سرخ آنکھوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ لمحوں میں پریشان ہوتی باہر ہوتا فنکشن بھلائے فکر مندی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آئزل کا دل چاہا اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر رو دے۔ نہیں بجو، آپ جاؤ باہر، میں بس ریسٹ کروں گی۔ وہ لب کچلتی منمنائی۔ عفیفہ اسے وہیں چھوڑتی نفی میں سر ہلاتی باہر گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی کھانے کی ٹرے کے ساتھ ہوئی۔ اسے زبردستی کھانا کھلا کر وہ اسے پین کلر دے کر اس پر لحاف اڑا کر اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر اسے آرام کرنے کی تلقین کرتی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی۔ ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ آئزل کے ہونٹوں پر ابھری۔ اللہ آپ کو بہت سی خوشیاں نصیب کرے آپو، آپ کی خوشیوں پر کہیں میرا سایہ نہ پڑے۔ وہ صدقے دل سے اسے دعا دیتی کروٹ بدل گئی۔ اگلا سین۔ وہ اپنے آفس میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ آفس کے بلائنڈز ہٹے تھے، جہاں سے روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ دائم خان ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ماضی کے جھروکوں میں کہیں کھویا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر اسے دیکھ رہا تھا۔ دائم، وہ اٹھلا کر بولی۔ دائم خان تو اس کی معصومیت میں ہی کہیں کھویا تھا، جو حسب سابق کچن میں کام کرتی اس سے بات کر رہی تھی۔ ہم ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ وہ شوق ہوئی۔ دائم خان کے لبوں کی تراش میں دلکش تبسم ابھرا۔ جہاں میری پرنسس کہے۔ لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اچھا چلیں چھوڑے، یہ بتائیں منہ دکھائی میں کیا دیں گے؟ اگلی فرمائش پر وہ زور سے ہنسا۔ کیوں یار، ان لمحات کے تصور میں لے کر جا رہی ہو جن کا وجود ابھی بہت دور ہے؟ منہ دکھائی کا وقت تو آنے دو، دائم خان اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ وہ ایک جذب سے گویا ہوا۔ بس بس، لفاظی نہیں، وہ کھلکھلائی۔ پھر بتاؤ کب آؤں تمہیں اپنانے؟ وہ پھر سے واپس ٹریک پر آیا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ یہ اتنا آسان نہیں دائم۔ کیوں نہیں آسان آئزل؟ کیا کمی ہے مجھ میں جو کوئی مجھے ریجیکٹ کر دے؟ وہ بے چین ہوا۔
یہی تو بات ہے دائم کہ آپ میں کوئی کمی نہیں اور ایک مکمل اور بھرپور شخص آئزل کا نصیب ٹھہرے، ایسا یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ وہ اداس ہوئی۔ دائم نے جبڑے بھینچے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مکمل خوشیاں مجھے راس ہی نہیں۔ یہاں کوئی میری شادی آپ سے نہیں ہونے دے گا۔ میں تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر اپنانے کا فیصلہ رکھتا ہوں آئزل، تم یقین تو کرو۔ وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل دابے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی کس قدر اذیت میں تھی۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی دائم، اور آپ پر یقین کرنے کی تو بات ہی رہنے دیں۔ آپ پر یقین ہے تو ہی اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ گلوگیر ہوئی۔ تو پھر اس سب کا کیا حل ہے تمہارے پاس؟ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ یہاں پر میرے پاس میری امی کے کچھ زیورات ہیں دائم، میں انہیں کھو نہیں سکتی۔ وہ میرے لیے بہت اہم ہے، میری ماں کی نشانی ہے وہ۔ میں پہلے ان زیورات کو آپ کے ایڈریس پر بھیجوں گی، کیونکہ میں انہیں ساتھ لے کر آنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، میں آپ کو اس کمپنی کا نام بتا دوں گی جہاں سے آپ نے وہ زیورات ریسیو کرنے ہیں۔ جیسے ہی وہ زیورات آپ کو ملیں گے آپ مجھے بتانا۔ میں یہاں سے رات کے اندھیرے میں نکل آؤں گی اور آپ سے فرصت ملتے ہی ہم سب سے پہلے نکاح کریں گے۔ وہ الجھے انداز میں بول رہی تھی۔ اتنے میس کی کیا ضرورت ہے آئزل؟ میں تمہیں لینے آ جاتا ہوں، تم میرے ساتھ ہی آ جانا اور زیورات بھی لے آنا۔ پنجاب سے سندھ اب اتنی بھی دور نہیں۔ دائم کو اس کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں دائم، میں یہاں پر کسی کو کانوں کان بھرنگ نہیں پڑنے دینا چاہتی، اور کسی کو ان زیورات کا علم نہیں۔ وہ میری ماں کی نشانی ہے، ان لوگوں کو پتہ چلا تو میرے پاس کچھ رہنے نہ دیتے۔ وہ کافی زیادہ زیورات ہیں، میں آپ کو اس کی تصویریں بھیجتی ہوں۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ میں نے اسے گولڈ لیبارٹری کی ساری انفارمیشن لے لی ہے۔ وہ کچھ رقم چارج کرے گی اور میرے زیورات بحفاظت آپ کے علاقے کے قریب ترین اپنی برانچ میں بھیج دے گی۔ وہاں سے آپ نے وہ زیورات ریسیو کرنے ہیں، اور میری فکر مت کریں، میں یہاں سے پہلی فلائٹ لے کر اسلام آباد پہنچ جاؤں گی۔ وہ جیسے کافی دنوں سے اس چیز پر کام کر رہی تھی، اس لیے ساری انفارمیشن فر اس کے گوشت گزارتی چلی گئی۔ دائم کو اس کا قائل ہونا پڑا۔ یکدم ہی دروازہ ناک ہونے کی آواز پر وہ ماضی کے جھروکوں سے نکلتا سیدھا ہوا۔ اس کا سیکرٹری اسے کافی دینے آیا تھا۔ دائم خان نے ایک گہرا سانس خارج کرتے سر ہاتھوں میں تھاما۔ اتنا ماسٹر مائنڈ بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا آخری لمحے تک کسی کو اس کے ساتھ ہوئے دھوکے کی کانوں کان خبر نہ ہونے دے؟ ایک مرتبہ پھر سے آئزل کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ ان آنکھوں میں کیا کیا نہ تھا؟ غصہ، نفرت، بے بسی یا شاید محبت؟ وہ خود بھی کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ اگلا سین۔ آن ابھی حسن کو لے کر گھر سے باہر گیا تھا۔ یہ کول کے پاس ایک بہترین موقع تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتی آن کے کمپیوٹر روم کی طرف بڑھی۔ اندر جا کر اس نے لائٹ آن کی تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اس سسٹم میں موجود اس لڑکی کا وہ سبھی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا تھا جس کی بنیاد پر کل رات اس کا شوہر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ نہ جانے کیسے آن نے اس لڑکی کا موبائل ہیک کر کے اس کی پرسنل چیزیں حاصل کی تھی، جس کی بنیاد پر اب وہ اس لڑکی کو بلیک میل کر کے اس سے 1,00,000 روپے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ کل رات اسے اس کمپیوٹر روم سے اس لڑکی کی سسک کر منتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی تو اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ تہیہ کر چکی تھی کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، بس ایک دفعہ وہ اس لڑکی کا ریکارڈ آن کے سسٹم سے ڈیلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ صبح سے ہی اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ یہ ایک آسان کام نہ تھا، ایک ہیکر کی ناک کے نیچے کچھ کر جانا۔ مزید وہ آن کے غصے سے بھی بخوبی واقف تھی، نہ جانے وہ اس کا کیا حشر کرتا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ آن کا سسٹم آن کرتی اسے پتہ چل جانا تھا۔ وہ حسن کے ساتھ کسی دوست سے ملنے گیا تھا، اسے واپس گھر آتے آتے بھی کچھ وقت لگتا، اور جب تک وہ گھر پہنچتا تب تک اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرتی۔ اس نے سامنے لگے بڑے سسٹم کی طرف دیکھا، مگر نہیں، آن اسے اس لیپ ٹاپ کی مدد سے ہینڈل کرتا تھا۔ وہ اس اونچے صوفے کی طرف بڑھی، ہاتھ میں موجود موبائل کو ان لاک کیا، جس میں ایک لمبا سا احتیاطی میسج وہ پہلے ہی لکھ کر رکھ چکی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے لیپ ٹاپ کھول کر اسے آن کیا۔ سچ شکر کہ پاس ورڈ ان لاک تھا۔ وہ کام کرتا کرتا یکدم ہی کچھ یاد آنے پر وہاں سے گیا تھا اور جاتے جاتے لیپ ٹاپ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس لڑکی کا نمبر حاصل کرتے اسے اپنے موبائل سے میسج سینڈ کیا اور موبائل گود میں رکھ کر لیپ ٹاپ کے ساتھ سسٹم کو کنیکٹ کیا۔ یکدم ہی کمرے میں ایک زوردار بیپ کی آواز گونجی۔ اس کا دل کپکپا کر رہ گیا۔ یقیناً ایسی ہی ایک بیپ کی آواز اس کے شوہر کے پاس اس کے موبائل پر بھی جا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ مزید بڑھی۔ اس نے حواس باختگی میں فولڈر تلاش کرنا شروع کیا۔ فولڈر تلاش کرنے میں اسے چند منٹ لگے۔
دل اس قدر خوف کے زیر اثر دھڑک رہا تھا کہ جلدی جلدی کام کرنے کی کوشش میں ہر کام غلط ہو رہا تھا۔ بٹن کوئی دبا رہی تھی، دب کوئی رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلتے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اسے باہر اپنے شوہر کی ہیوی بائک رکنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی حسن کے رونے کی۔ اس کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا۔ باہر سے دھپ دھپ تیز تیز قدم اٹھانے کی آواز ابھر رہی تھی۔ جلدی جلدی ساری فائل سلیکٹ کرتے اس نے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا۔ ساتھ ہی کسی نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ جھپٹ کر سامنے دیوار پر مارا۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، سانس تک روک گئی۔ نہ جانے ڈیلیٹ کا بٹن پریس ہوا تھا بھی یا نہیں۔ اس اچانک افتاد پر وہ سمجھ نہ پائی۔ سامنے سسٹم پر تیزی سے کئی لائنیں ابھر اور مٹ رہی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں وہاں تک پہنچا اور انتہائی غصے سے ساری وائرز کھینچتا وہ سسٹم کو ڈی ایکٹیویٹ کر رہا تھا۔ کنول کی جان لبوں پر آئی جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کی جانب پلٹا۔ سرخ انگارہ، وحشت بھری آنکھیں، بھیجے جبڑے اور ابری نسیں۔ کنول کو اس شخص سے خوف محسوس ہوا، بے تحاشا خوف۔ قسط نمبر 9 ختم شد۔